सूरत आल इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अन करीब काफरों के दिलों में तुम्हारा रौब बिठा देंगे, क्योंकि अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसके उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो जालिमों का बहुत बड़ा ठिकाना है। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और हुक्म पैगंबरों में झगड़ा कराने लगे और उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के खासदार थे और बाज आखरत के तलब। इस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके मुकाबले से फेर कर भगा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और इसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करके लायक है जब तुम लोग दौड़ भागे जाते थे और किसी को पीछे फेर कर नहीं देखते थे, और रसूल अल्लाह तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुलाते थे, और अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से जाती रही, जो मुसीबतें तुम पर वाक़ई होती है, उससे तुम अंदरनाक ना हो, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने गम रंज के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, यानी नींद के तुम में से एक जमात पर तारी हो गई। और जो कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़े थे अल्लाह के बारे में ना हक आयाम कफर कैसे गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में है। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मनफी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहाँ कत्ल ना ही किए जाते थे। कह दो कि तुम अगर अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना था लिखा था, वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ जरूर निकल आते। और इससे गर्ज ये थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको खालिस और साफ कर दे। और अल्लाह दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। जो लोग तुम में से ओहद के दिन जबकि मोमिनों और काफरों की दो जमातें एक दूसरे से गुथ गईं, जंग से भाग गए, तो उनके बास आफाल के सबब शैतानों ने उनको फिसला दिया, मगर अल्लाह ने उनको कसूर माफ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बरदार है। मोमिनों, इन लोगों जैसे ना होना जो कुफ्र करते थे और उनके मुसलमान भाई हैं। जब अल्लाह की राह में सफ़र करें और मर जाएं, जहाद को निकलें और मरे जाएं, तो उनकी निस्बत कहते थे कि अगर वो हमारे पास रहते थे तो मरते थे और ना मारे जाते थे। उनकी बातों से मकसद ये था कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा करते थे, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो माल मुतहद लोग जमा करते हो उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कई बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ अल्लाह के हुजूर में ज़रूर इकट्ठे किए जाओगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मेहरबानी से और तुम्हारा उफत मिजाज उन लोगों के लिए नरम वाक़ई हुई। और अगर तुम बदख्वाह सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते, तो उनको माफ़ कर दो और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, और अपने कामों में उनसे मशवरा लिया करो। और जब किसी काम को अज़्मी मुसम कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है कि तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखे। कभी नहीं हो सकता कि पैगंबर अल्लाह खयानत करे, और खयानत करने वालों की क़यामत के दिन खयानत की हुई चीज़ अल्लाह के रूबरू हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और बेइंसाफी नहीं की जाएगी। जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी को ताब हो वो उस शख्स की इस तरह मर्तकबे खयानत हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी और गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा ठिकाना हो। इन लोगों को अल्लाह के यहाँ मुख्तलिफ मकाफाते दर्जे में है, और अल्लाह उनके सबब आमाल को देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनाते हैं
اور ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ لوگ سرائے گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفر کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبتیں تمہارے ہاتھ سے ان پر آ پڑ چکی تھی، تو ان پر تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر ہے، کہاں سے آ پڑی؟ کہو کہ یہ تمہاری ہی شامت ہے، اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور جو مصیبتیں تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے میں دن واقع ہوئی، سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصد تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کفر کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے تو وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دی، اپنے اور ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش کر رکھا ہے، اس میں خوشی ہے کہ جو لوگ ان کے پیچھے رہیں گے شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکیں گے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے کہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا ہے، جو لوگ ان میں سے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں میں سے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں کو آ کر بیان کیا کہ کفر نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، اور ان کو کسی طرح کا ضرور نہ پہنچانا، اور اللہ کی خوشنودی کی تاب رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ اور جو لوگ کفر ہیں جلدی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، اور یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں کرا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخر میں ان کا کچھ حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی جاتی تھی یہ ان کے حق میں اچھا ہے، یہ نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے تھے کہ ان کو گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب۔ لوگوں، جب اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے، پرہیزگاروں کو کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، اور اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، یہ وہ اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا، اور آسمانوں اور زمینوں کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو قول سنا لیا جو کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو ہم لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کے جو ناحق قتل کرتے رہے ہیں ان کو بھی قلم بند کر دے رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزوں کے مزے چکھ رہے ہو۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ کے بچتے رہے، اور اللہ تو بندوں پر مطلع ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے،
तब तक हम उस पर ईमान ना लाएंगे। اے پیغمبروں ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے ہیں اور معجزہ بھی لے آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے روشن کتاب لے کے آ چکے اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ ہر متنس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا ہے، بہشت میں داخل کیا گیا ہے، مردہ کو پہنچا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرق میں ہیں بہت سی ایزے کی باتیں سنو گے۔ اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام کی ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا گیا ہے، اس میں سے جو کچھ لکھا ہے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کے پیسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلا کر آنے جانتے رہتے ہیں۔ بدل کر آنے جاننے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا ہے اسے رسوا کیا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والوں کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اے پروردگار، تو نے جن چیزوں کو ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی کے عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے جنس ہو۔ جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں، لڑائے ہیں اور قتل کیے گئے ہیں، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو کوششوں میں بہشتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کو شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دینا۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخر میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن وہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں سے ہمیشہ رہیں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی ہے اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفر کے مقابلے میں ثابت قدم رکھو اور استقامت رکھو اور مورچوں میں جمے ہوئے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ مراد حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔